नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप आज मुझे नए अंदाज़ में देखकर हैरत में होंगे। दरअसल आज आपको शहर भटकल में मुनक़िदा नाबीना हुफ़ाज़ किराम के हिफ्ज़ कुरान मुसाबक़े की कहानी एक अलग अंदाज़ में सुनाने जा रहा हूँ। ख़बर अलग हो तो उसको बयां करने का अंदाज़ भी अलग होना चाहिए। दरअसल आलमी सतह का तारीख़ी हिफ्ज़ कुरान मुसाबक़ा माबैन नाबीना हुफ़ाज़ किराम बिलाखिर कल रात पूरी आबोताब और शानदार अंदाज़ में अपने अलग नौइयत के साथ तारीख़ में अपनी तारीख़ रक़म करके इख्तिताम पज़ीर हुई। मौलाना नेमतुल्लाह नदवी सदर जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ के ज़ेर सदारत मुनक़िद होने वाले 2 रोज़ा मुसाबक़े में लगभग 20 नाबीना हुफ़्फ़ाज़ किराम ने शिरकत की थी और 2 रोज़ा मुसाबक़े में इम्तिहान लेने के लिए भी मुल्क भर से मुम्तहिन को लाया गया था। अव्वल इनाम पाने वाले हाफिज़ मोहम्मद हनीस इब्न बुरहानुद्दीन बड्डू भटकल से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरे नंबर पर हाफिज़ सैयद नूरुल हक़ इब्न सैयद नवाज़ साहब जो बेंगलुरु जिनका ताल्लुक़ बेंगलुरु से है। और तीसरे नंबर पर मोहम्मद अशफ़ाक़ इब्न अबू बकर ये में चन्ना भटकल से ताल्लुक़ रखते हैं। ये रहे जमीयत की जानिब से अव्वल इनाम 50,000, दूसरा इनाम 30,000 और तीसरे इनाम के तौर पर 20,000 का ऐलान किया गया था। मगर 2 दिन चलने वाले इस मुसाबक़े से आवाम और अहल खैर हज़रात इतने खुश हुए कि आवाम की जानिब से पहुँचे हदियात की बिना पर पहला इनाम 94,000, दूसरा इनाम 62,000 और तीसरा इनाम 45,000 तक पहुँच गया, जबकि हर मुसाहिम को 21,000 रुपये दिए गए। इसके अलावा सर्टिफिकेट और दीगर इनामात से भी उनको नवाजा गया। मुसाबक़े की इस आखिरी नशिस्त में शहर भटकल की खातून नाबिना 2 हुफ़्फ़ाज़ के सरपरस्तान को इनामात और खुसूसी एज़ाज़ात से भी नवाजा गया। वहीं शहर भटकल से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब ज़फ़रुल हसन सिद्दी बापा को, जिन्होंने अपने उम्र के 56 साल में अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मशगूलियात के बावजूद हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया और अपने आप को हाफिज़ों में शुमार कराया और अपना देरीना ख्वाब पूरा किया, उनको खुसूसी एज़ाज़ से भी नवाजा गया। अलावाज़ी इसी इजलास में मौलाना नेमतुल्लाह नदवी सदर जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ की 3 किताबों का इजरा अरब मेहमानों के हाथ में अमल में लाया गया। आखिरी नशिस्त की निज़ामत मौलाना अब्दुल अलीम ख़तीब ने अंजाम दी, जबकि मौलाना समान खलीफा नदवी ने शुक्रिया के कलिमात के साथ बीच बीच में कुछ देर के लिए निज़ामत भी करते रहे। जनरल सेक्रेटरी मौलाना इरफान नदवी ने जनाब ज़फ़रुल हसन सिद्दी बापा के हिफ्ज़ कुरान के लिए की गई काविशों को अपने जुमलों में बयान किया था, तो वहीं मौलाना रहमतुल्लाह नदवी ने नताइज का ऐलान किया। इसी इजलास में मेहमानान को उलमाए शहर के हाथों इज़्ज़त अफजाई की गई और मोमेंटो भी पेश किए गए। सरज़मीन भटकल में गुज़िश्ता 2 दिनों से रूहानियत की जो महफिलें सज रही थी, बिलाखिर कल रात पूरी कामयाबी और कामरानी के साथ इख्तिताम को पहुंची। पूरे शहर भटकल को नहीं बल्कि भटकल और मुज़ाफ़ात न सिर्फ शहर बल्कि रियासत से बढ़कर पूरे मुल्क में इस रूहानियत के सरचश्मों का असर महसूस किया जाता रहेगा। 2 दिन की रूहानियत की कश्ती पूरे आबताब के साथ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा रही। ये रूहानियत का परिंदा 2 दिन तक शहर भटकल में अपने परों के ज़रिए गोशे गोशे में अपना पैगाम फैलाता रहा। क्या ये वाकई ये बात ताज्जुब खेज़ नहीं और आपको हैरत में नहीं डाल रही है कि तारीख़ इस्लाम और आलमी इस्लाम और मुल्क हिंद की तारीख़ में ये पहली बार है कि नाबिना हुफ़्फ़ाज़ किराम के माबैन हिफ्ज़ कुरान का मुसाबक़ा भटकल में मुनाक़िद किया गया। सिवाय यक्का दुक्का निजी चैनल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बिसात भर कोशिश की थी, मगर इसके अलावा किसी ने भी इतने बड़े अंदाज में बाकायदा मुल्की सतह पर पूरे एहतिमाम के साथ नाबिना हुफ़्फ़ाज़ किराम के दरमियान इस तरह का मुकाबला, इस तरह का मुसाबक़ा नहीं रखा। यही वजह है कि 2 दिन तक चली इस रूहानियत की मजलिस की बरकतें और रहमतें लूटने के लिए शहर भर से तिश्नगान उलूम नबूवत और पुरस्तारान कुरान जौक़ दर जौक़ आते रहे और मुल्क भर के करीब 20 नाबिना हुफ़्फ़ाज़ की हिम्मत अफ़ज़ाई, उनकी हौसला अफ़ज़ाई के साथ साथ अपनी ईमान को ताज़ा करने के लिए तमाम तर मजलिसों में शरीक होते रहे। इस रूहानियत वाली मजलिस के गवाह यहाँ के हजर व शजर बने, तो वहीं इसकी बरकतों का असर हवाओं और फ़िज़ाओं में भी महसूस किया जाता रहा और किया जाता रहेगा। ये रूहानियत की नशिस्त क़यामत तक याद रखी जाती रहेगी और वो ज़मीन भी जामिया इस्लामिया जामियाबाद की तरक्यात के लिए दुआएं करती रहेगी, जिसके सपूतों ने जो इसके पीठ पर एक तारीख़ रकम कर दिया, उसकी खुशबू में मिठास भर दी, उसके अंग अंग को मुअत्तर कर दिया। पहले से लेकर आखिरी नशिस्त तक एक ऐसा मंज़र था जो दिलों को लुभा रहा था, तो दूसरी जानिब दिल को तस्कीन पहुँचा रहा था।
اور اختتامی نشست میں تو یوں محسوس ہوا کہ خود فرشتے زمین پر اتر کر حفاظ کرام اور شرکائے جلسہ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مشہور و معروف نعت گو نابینا شاعر مولانا احسان محسن صاحب قاسمی نے 2 دن تک الگ الگ مجلسوں میں نعتیہ کلام اور دیگر نظموں کو اپنی خوبصورت اور دلدوز انداز میں پیش کر کے محفل میں جان بھرتے رہے۔ قرآن ہی ہادی ہے، ہدایت بھی ہدا بھی، قرآن مداوائے مرض بھی ہے، دعا بھی، قرآن میں موجود دعا بھی ہے، شفا بھی، قرآن میں موجود ہے مومن کی غذا بھی، قرآن ہی کامل ہے صداقت کا امی بھی، قرآن سے وابستہ ہے ایمان و یقین بھی، ہے جا بجا قرآن میں احسان کی باتیں، اے مومنوں کرتے رہو قرآن کی باتیں، اے مومنوں کرتے رہو قرآن کی باتیں۔ جس شخص کا معمور ہے قرآن سے سینہ، بس اس کے ہی دامن میں ہے رحمت کا خزینہ، حالات کی لہروں میں نہ ڈوبے گا سفینہ، ہے پاس اگر آیت قرآن کا زینہ، قرآن میں موجود ہے جینے کا قرینہ، قرآن نہیں پاس تو کیا جینے میں جینا، قرآن میں ہے دعوت ایمان کی باتیں، اے مومنوں کرتے رہو قرآن کی باتیں، اے مومنوں کرتے رہو قرآن کی باتیں۔ جس شخص نے قرآن کو سینے میں بسایا، فردوس معلیٰ میں مکان اپنا بنایا، 10 اہل جہنم کی سفارش وہ کرے گا، فردوس میں لے کر کے انہیں ساتھ چلے گا، قرآن پڑھا جس نے وہ مقبول بنے گا، ایمان کی آنکھوں میں وہ مقبول بنے گا، قرآن میں ہے دوست و رحمان کی باتیں، اے مومنوں کرتے رہو قرآن کی باتیں، اے مومنوں کرتے رہو قرآن کی باتیں۔ ناظرین، تمام نابینا حفاظ کرام جنہوں نے اس میں حصہ لیا وہ مختلف ریاستوں سے ان کا تعلق تھا ملک کے، ان کے نام میں یہاں پر آپ کے سامنے گنوا رہا ہوں تاکہ تاریخ میں یہ رقم رہے۔ عبدالواحد عقل قوا مہاراشٹر سے ان کا تعلق تھا، یہ نابینا حافظ ہیں۔ عبدالرحمن لکھنؤ جو ان کا لکھنؤ سے جو کہ یو پی میں ہے، غفران لکھنؤ یو پی سے، ظفیر الدین مدھوبنی بہار سے، سعید اسلام کلکتہ بنگال سے، نور الحق بنگلور کرناٹک سے، اشفاق چنہ بھٹکل کرناٹک سے، عبدالماجد بھیم نگر گجرات سے، امان اللہ مدھوبنی بہار سے، عثمان میوات ہریانہ سے، مشرف جھارکھنڈ سے، انیس بھٹکل سے کرناٹک، رئیس کنور یعنی کیرلا سے، عارف رتناگری یعنی مہاراشٹر سے، فاروق دیوبند یعنی یو پی سے، اور عبدالسمیع شرور ضلع اڈپی کرناٹک سے۔ یہ 17 حفاظ ہیں جنہوں نے شرکت کی۔ تو اس موقع پر قرآن کریم کا ایک عجیب معجزہ یہاں پر دیکھنے ملا۔ اس آخری نشست میں قرآن کریم کا جیتا جاگتا ایک ایسا زندہ معجزہ کچھ اس انداز میں دیکھنے کو ملا کہ ہر شخص ششدر تھا۔ دراصل دارالعلوم عین الہدا ملا پورم کیرلا کے 4 حفاظ نے ایک ہی صورت کو پیچھے سے لگاتار اور اسی صورت کو آگے سے بنا چوکے بنا بھولے بتا کر اور وہ بھی روانی کے ساتھ حیرت میں ڈال دیا۔ سامعین میں سے کوئی شخص قرآن سے بیچ میں کوئی آیت پڑھتا تو یہ حفاظ کرام اس کی صورت نمبر، جز نمبر، جملہ آیتوں کی تعداد اور جو آیت پڑھی گئی اس کی کتنی تعداد ہے بتا کر قرآن کریم کے ایک اور معجزے کو عوام کے سامنے پیش کر دیا۔ حافظ محمد انس، ہارون ٹی اے محمد، حافظ محمد انس، ہارون ٹی اے محمد اور منزل نامی یہ 4 حفاظ نے ایسے کارنامے انجام دیے جو مولانا وسیع اللہ ڈی ایف کے مختلف سوالوں کے جوابات بنا اٹ کے دے رہے تھے۔ دیکھ کر یوں دنگ رہے پورے کے پورے شرکا کہ ان حفاظ پر روپیوں کی بھرمار کر دی اور اللہ نے ان حفاظ کو قریب لاکھوں روپے اس مجلس میں بطور انعام فراہم کرنے کا انتظام کر دیا، حتیٰ کہ ان طلبہ سے سامعین میں سے بھی سوال کیے گئے اور انہوں نے اس کا روانی کے ساتھ جواب دیا۔ سورہ حجرات
آیت نمبر 18 پڑھیے. 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض والله إن الله يعلم غيب اس سے السماوات. پہلی والی آیت پڑھیے. يمنون عليك أن اس سے پہلی أسلموا. والی آیت پڑھیے. قل أتعلمون الله اس سے پہلی بدينكم والی آیت پڑھیے. إنما المؤمنون اس الذين سے پہلی والی آیت پڑھیے. قالت الأعراب اس سے پہلی آمنا والی آیت پڑھیے. يا أيها الناس إنا اس سے پہلی والی خلقناكم آیت پڑھیے. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا اس سے پہلی والی آیت كثيرا پڑھیے. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم اس سے من پہلی والی آیت قوم پڑھیے. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا اس سے پہلی والی آیت پڑھیے. بين وإن طائفتان من المؤمنين اس سے پہلی والی اقتتلوا آیت پڑھیے. فضلا من الله اس سے پہلی آیت ونعمه پڑھیے. واعلموا أن فيكم پہلے پڑھیے. رسول الله يا أيها الذين آمنوا إن سے پہلے پڑھیے. ولو أنهم اس صبروا سے پہلے حتى پڑھیے. إن الذين ينادونك من اس سے پہلے پڑھیے. ورائك إن الذين يغضون اس سے پہلے أصواتهم پڑھیے. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا اس سے پہلے پڑھیے. أصواتكم يا أيها الذين آمنوا اس لا سے پہلے پڑھیے. تقدموا بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. پڑھیے شروع آیت سے پڑھیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا. يا أيها الذين آمنوا لا اس کے تقدموا بعد والی آیت پڑھیے. يا أيها الذين آمنوا لا اس کے ترفعوا بعد والی آیت أصواتكم پڑھیے. إن الذين يغضون اس کے بعد والی أصواتهم آیت پڑھیے. إن الذين اس کے بعد والی ينادونك پڑھیے. ولو أنهم اس کے بعد صبروا پڑھیے. يا أيها الذين کے بعد آمنوا پڑھیے. واعلموا أن اس فيكم کے بعد پڑھیے. فضلا من الله اس کے بعد ونعمة پڑھیے. وإن طائفتان اس من کے بعد پڑھیے. المؤمنين اقتتلوا إنما المؤمنون بعد پڑھیے. إخوة يا أيها الذين آمنوا لا يسخر اس کے بعد قوم پڑھیے. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من اس الظن کے بعد پڑھیے. يا أيها الناس إنا خلقناكم من اس کے ذكر بعد پڑھیے. قالت الأعراب آمنا قل لا اس کے بعد تؤمنوا پڑھیے. إنما المؤمنون الذين اس کے بعد آمنوا پڑھیے. قل أتعلمون الله اس کے بعد بدينكم پڑھیے. يمنون عليك أن أسلموا اس قل کے بعد لا پڑھیے. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. ناظرین، اس موقع پر مختلف علماء کرام نے جن کا تعلق شہر سے ہے، بیرون شہر سے، جو مہمان اعزازی مہمان خصوصی کے طور پر تشریف لائے تھے، ان کے خطابات پرمغز تھے. میں مختصر سی جھلکیاں ان کے بیان پر بیان کرنے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. مولانا عبدالرحیم فلاحی، جن کا تعلق عقل قوا سے ہے، اس اجلاس کے مہمان خصوصی تھے. اس مناسبت سے اپنے دلدوز خطاب میں آخری امت کو سونپی گئی نعمت کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی اس پر ہے اور اللہ خود اس پر سلام پیش کرتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نعمت سے نوازا اور جزا دیا، اسی انداز میں جو جامعۃ الحفاظ کو مہمانوں کا ضرور بدلہ دے گا، جنہوں نے حفاظ کرام کو اپنے پورے ملک سے جمع کر کے نہ صرف ان کا خیال رکھا بلکہ بہترین مہمان نوازی کی. اسلامی تاریخ میں پہلی بار اپنی نوعیت کے حفظ مسابقے کی انعقاد پر مولانا نے کہا کہ صرف جامعہ اسلامیہ جامعہ آباد بھٹکل کے سپوت جامعۃ الحفاظ کے صدر مولانا نعمت اللہ ندوی یا اس تنظیم کے اراکین و ذمہ داران ہی نہیں بلکہ پورا بھٹکل اس کے لیے لائق تحسین ہے. اس سرزمین پر اس طرح کے جلسے کی پہلی بنیاد ڈالی. جو اول ہے سو اول ہے. سرزمین بھٹکل کا ایک ایک نوجوان اس پروگرام کی انعقاد پر مبارکبادی کے لائق ہیں. اسی طرح ہمیشہ اسٹیج پر اور پروگراموں سے دور رہنے والے اور شہر بھٹکل میں شبینہ مکاتب کے قیام کا تصور دلانے والے مشہور عالم دین مولانا محمد صادق صاحب اکرمی ندوی نے، جنہوں نے بڑی عمر میں حفظ قرآن بھی مکمل کیا، ان کا اسٹیج پر تشریف لائے تو پورا مجمع دم بخود تھا اور قرآن کی اس اعجاز کے واضح ثبوت کو صاف دیکھ رہے تھے کہ قرآن نے مولانا موصوف دامت برکاتہم کو اسٹیج تک آ کر اپنی دلی باتوں کو سامنے رکھنے پر مجبور کر دیا تھا. مولانا موصوف نے اس موقع پر اس پروگرام کی انعقاد کو تاریخی کارنامہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جو دنیا والوں نے سوچا نہیں تھا وہ جامعۃ الحفاظ بھٹکل نے کر کے دکھایا ہے. لہٰذا قرآن سے ہمارے وابستگی ہونی چاہیے. یہ اتنا بڑا لوگوں کا ہجوم قرآن سے وابستگی ہی کی دلیل ہے. جنرل سیکریٹری مولانا ابوالحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی، استاد جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا محمد الیاس ندوی نے اپنے دلدوز بیان میں کہا کہ جن نابینا حفاظ کرام کو سیب کا رنگ نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم کہ دنیا کیسی ہے، وہ خود کیسے دکھتے ہیں، مگر دنیا کی لذتوں کو محسوس کرنے اور دیکھنے کے نعمت سے محروم نابینا حفاظ کرام کو اللہ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی لذت سے حفاظ کو محروم نہیں کیا. صرف قرآن ہی کا معجزہ ہے کہ اس طرح کا مسابقہ یہاں منعقد کیا جا رہا ہے. مجھے آج حافظ قرآن نہ ہونے کا احساس اور درد کچھ اس طرح ہو رہا ہے جیسے ایک یتیم بچے کو اپنی یتیمی کا ہوتا ہے.
مولانا موصوف نے اپنے دلدوز اور پرسوز آواز میں اس درد کے اظہار کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ حفظ کے تعلق سے تاریخ میں دو احساس دلائے گئے۔ ایک سلطنت عثمانیہ کے دور میں جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت کام کرنے کے لیے حافظ قرآن کا ہونا ضروری تھا، اور آج جمعیت الحفاظ بھٹکل نے یہ اعلان کیا کہ مسابقے کی مناسبت سے ہر کام حفاظ ہی کریں گے، وہ چاہے میدان میں جھاڑو لگانا ہو یا مہمانوں کی میزبانی کرنا یا کچھ اور۔ اس کو دیکھ کر ہمیں آج حافظ قرآن نہ ہونے کا احساس ہو رہا ہے۔ محتمِ جامعہ اسلامیہ بھٹکل اور امام و خطیب جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا عبدالباری ندوی نے کہا کہ زمین قرآن کریم کا بوجھ سہنے سے عاجز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام یہ بنایا کہ فرشتوں میں سب سے بڑی قوت والے فرشتے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے نازل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا اور زبان مبارک سے اس کو جاری فرمایا۔ مولانا نے کہا کہ اس کتاب کی لذت کسی اور کتاب میں نہیں مل سکتی، لہٰذا جو احکامات اس میں بیان کیے گئے ہیں ان کو اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہوئے بقیہ زندگی گزارنے کی فکر کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی فکر کریں۔ قصور ان لوگوں کا نہیں، قصور ہمارا ہے، ہم نے غیروں تک قرآن کا پیغام نہیں پہنچایا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے، جبکہ گزشتہ 2 دن سے ملک بھر کے نابینا حفاظ کرام نے وہ کارنامہ کر دکھایا کہ عقل حیران ہے۔ آنکھوں کی بینائی سے محروم کوئی کتابت کر رہا ہے اور کوئی امامت کر رہا ہے، کوئی کسی مدرسے کا ناظم ہے، اور ہم آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اس کا احساس نہیں۔ مولانا نے حاضرین کی آنکھیں کھولتے ہوئے کہا کہ اس محفل سے اٹھیں تو توبہ کر کے اٹھیں اور پھر یہ فیصلہ لے کر اٹھیں کہ اپنے گھر میں کم سے کم 2 افراد کے لیے حافظ و عالم کے لیے مختص کریں گے۔ قاضی خلیفہ جماعت المسلمین اور استاد حدیث جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا خواجہ ندوی مدنی نے اس موقع پر حافظ قرآن کی نسبت اور نابینا حفاظ کے تئیں تعریفی کلمات پیش کرتے ہوئے جمعیت الحفاظ کے صدر مولانا نعمت اللہ ندوی اور جنرل سیکریٹری کنوینر معاون سیکریٹری کو مبارکبادی پیش کرتے ہوئے کہا کہ قرآن جس آسانی کے ساتھ یاد کیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے، مزید اس بات کی کوشش کی جائے کہ اس کو ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر قرآن کریم ہم حفظ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو دیکھ کر یاد کرنے کی کوشش کریں اور عظیم ترین نعمت کی بڑی قدردانی کرتے ہوئے اللہ کے سامنے سر و سجود ہو جائے۔ مہمان خصوصی مولانا شاہد صاحب سہارنپوری نے آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے بیان کے بعد کہا کہ ظاہری بصارت سے محروم ہونے کے باوجود ان حفاظ کرام نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ 2 دن سے ان کا جو مظاہرہ ہوا، آنکھوں نے جو دیکھا اور دنیا نے جو دیکھا، واقعی وہ حیرت میں ڈالنے والی اور تاریخ میں رقم ہونے والی ایک ایسی سچی داستان ہے جس کو لے کر شہر بھٹکل کو بار بار یاد کیا جاتا رہے گا، اور اس کے لیے پورا بھٹکل شہر اور اس کے مقیم نوجوانان قابل مبارکباد ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھٹکل سے ایک مستحسن قدم اٹھا ہے اور اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جمعیت سے امید کریں گے کہ اس کو وہ ساری دنیا میں، ملک کے کونے کونے میں، گاؤں گاؤں میں پہنچائیں گے۔ انہوں نے قرآن کے معجزے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کے تعلق سے آیت کے حوالے نزول کے وقت کفار نے اس کے خلاف آواز لگائی تھی۔ منوعاً ہماری اس ملک میں بھی آواز اٹھائی جاتی ہے، لیکن جاء الحق وزحق الباطل، کہ مصداق حق آئے گا تو باطل خود بخود جو ہے دور ہو جائے گا اور مٹ جائے گا۔ انہوں نے یہاں اعلان کیا کہ سہارنپور میں جمعیت الحفاظ کے زیر اہتمام اسی طرح کا ملکی سطح کا مسابقہ اگلے سال انعقاد کا اعلان کیا، جس پر تمام حاضرین فرط مسرت سے جھوم اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے جمعیت الحفاظ کے صدر اور اس 2 روزہ مسابقہ جن کی زیر صدارت چلتا رہا، مولانا نعمت اللہ ندوی مختصر سے کلمہ صدارت میں کہا کہ جتنا سننا تھا سن چکے، اگلا مرحلہ عمل کا ہے، لہٰذا اب عمل کی نیت کرتے ہوئے قبولیت کے لیے دعائیں کریں۔ مولانا کی زیر صدارت منعقد ہونے والے اجلاس کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ ان سے اور جمعیت کے اراکین و ذمہ داران سے اتنا بڑا کام لیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اس طرح کے پروگرام انشاءاللہ اگلے دنوں میں بھی جاری رہیں گے۔ واتقوا لعلكم ترحمون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون۔ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين۔ تیسرا سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. नाजरीन, मौलाना समान खलीफा नदवी जो कि इस जलसे के कन्वीनर थे और जमीयत के जो है ज़िम्मेदार भी हैं, उनके शुक्रिया कलिमात पर इस जलसे का अख्तिताम हुआ और दुआ या कलिमात पर भी। तो हमने फ़िक्र ख़बर की टीम ने इन तमाम मंज़र को जो देखा, आँखों देखा हाल जो था वो मुख्तसर अंदाज़ में आप लोगों के सामने रखा और एक अलग अंदाज़ में रखा, ताकि चूँकि अलग चीज़ थी तो अलग अंदाज़ में बयान करना हमारी ज़िम्मेदारी थी। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे साथ इसी तरह रहेंगे और इस चीज़ को भी कबूल फरमाएंगे और लोगों तक पहुँचा देंगे। मुलाकात होती रहेगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।